बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप हजरात के सामने इंतहाई अहम मसला लेकर हाजिर हुआ हूँ तलाक के हवाले से। इससे पहले बहुत सारी गुफ्तगू तलाक के मौजू पर मुख्तलिफ जिहतों से हो चुकी है। आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने एक बहुत ही नाजुक और अहम मसला रख रहा हूँ, और वो ये है कि वो अल्फाज कि जिनसे पक्की तलाक यानी बाइन तलाक वाक़ हो जाती है, और आम तौर पर हर तीसरे चौथे घर के अंदर इस जहालत वाले फ़िज़ा के अंदर जब आदमी एक तो गुस्से में और बहुत ज़्यादा इज़्तिराबी कैफियत से दो चार होते हैं, और साथ साथ इस्लाम से इस्लामी तालीमात से जहालत भी होती है, तो आम तौर पर ऐसे लफ्ज़, ऐसे कलिमात, ऐसे जुमले ज़ुबानों पर आते हैं कि जिनसे पक्की तलाक यानी बाइन वाक़ हो जाती है और उनको ख़बर तक नहीं होती। लोगों में तासुर ये है आम तौर पर कि तलाक का लफ्ज़ बोलेंगे वो भी ख़ास तरतीब से होगा तब जाके तलाक होगी। हालांकि तलाक के लफ्ज़ से तो कच्ची यानी रजई तलाक होती है, जिसमें रुजू भी आदमी कर सकता है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनमें रुजू नहीं हो सकता जब तक कि आदमी दोबारा से निकाह न कर ले। अब वो अल्फाज उनको आम तौर पर तलाक बाइन के अल्फाज भी कहा जाता है, और उनको जो है किनाई अल्फाज यानी पोशीदा अल्फाज, जिनके अंदर मुराद पोशीदा होती है, जिसमें तलाक को मुराद लेना या ना मुराद लेना, नीयत में रखना न रखना, दोनों बातें उसमें गुंजाइश होती है। तो इस तरह की पोशीदा अल्फाज के अंदर ये सिलसिले पाए जाते हैं कि वहाँ पक्की तलाक वाक़या हो जाती है। उस तरह के अल्फाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ अल्फाज जो ज़्यादा मशहूर हैं इस दौर में आम तौर पर बोले जाते हैं, उस तरह के अल्फाज मैंने बहुत सारे तकरीबन 70 से ऊपर आपके सामने बयान करने हैं। अब उन अल्फाज को शुरू करने से पहले कुछ तमहीदी तौर पर कुछ दो तीन बातें समाअत फरमा लें, ताकि उनकी रोशनी में उन अल्फाज को, उन जुमलों को समझना आसान हो जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि एक होती है सरीह तलाक, एक होती है किनाई तलाक। सरीह वो जो बिल्कुल वाज़ेह तलाक होती है, और जैसे लफ्ज़ तलाक ले लें तो वाज़ेह तलाक है ना। तो इस तरह के अल्फाज जो वाज़ेह तलाक वाले सरी लफ्ज़ वाले होते हैं, और आम तौर पर उनसे रजई तलाक होती है। ये रजी, बाइन और मुगल्लज़ तीन किस्म की तलाकों की तफसील जो है वो तशरीह में पिछले क्लिपों के अंदर करके आ चुका हूँ। उन क्लिप्स के अंदर उनकी तशरीह मौजूद है, वहाँ सुन ली जाए। तो सरी से आम तौर पर रजई तलाक होती है, और केनाई से बाइन तलाक होती है। एक फर्क इस ज़हन में रख लें। फिर सरीह में नीयत का एतबार नहीं होता, कोई आदमी तलाक का लफ्ज़ बोले और कहे मेरी नीयत नहीं थी तलाक से, तो फिर भी तलाक हो जाएगी। किनाई में नीयत का एतबार हो जाता है कि नीयत ना हो तो आमतौर पर तलाक नहीं होती, और नीयत के साथ जाके तलाक होती है। एक फर्क तो ये हुआ। दूसरा ये है कि अगर किसी ने एक कनाया बोला है और उसमें तीन तलाक़ें मुराद ले रहा है, तो तीन तक भी उसमें मुराद ली जा सकती हैं। लेकिन अगर किसी ने सरी रजी लफ्ज़ बोला है तो उसमें एक से ज़्यादा तलाक़ों का सिलसिला नहीं हो सकता, उसमें एक से ज़्यादा तलाक़ों का सिलसिला नहीं हो सकता। तो यानी रजई में जो सरी तलाक है उसमें आमतौर पर एक ही मुराद होती है, और बाइन में ज़्यादा भी मुराद ली जा सकती हैं। फिर इसके साथ साथ ये भी है कि अगर किसी ने रजई तलाकें तीन दे दी हैं तो तीनों वाक़ हो जाएंगी। तीसरा फर्क बता रहा हूँ। और लेकिन अगर बाइन तलाकें तीन दी हैं तो वो तीन वाक़ नहीं होंगी, बल्कि एक वाक़ होगी, क्योंकि एक बाइन से जब वो जुदा हो गई, अब दूसरे के लिए महल नहीं रहा बाइन वाक़ करने का, पक्की तलाक, तो लिहाजा एक वाक़ हो जाएगी और तीन वाक़ नहीं होंगी पक्की तलाकों में। और रजई अगर कच्ची तलाक़ें हैं तो तीनों की तीनों जो है वाक़ हो जाएंगी। ये भी एक फ़र्क है। ये फ़र्क नंबर 3 मैंने आपके सामने रखा है। तो बहरहाल एक बात तो ये मैंने आपके सामने रखनी थी। दूसरी बात ये याद रखें कि किनाए के हवाले से, किनाई में तीन तरह की किस्में हैं। किनाया के जो अल्फाज होते हैं उनकी तीन किस्में होती हैं। एक किनाई वो अल्फाज हैं कि जो होते तो किनाया हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा वजाहत होने की वजह से, यानी उर्फ़ आम में आम तौर पर वो तलाक के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इस वजह से वो किनाए होने के बावजूद उनसे रजई तलाक वाक़ हो रही होती है। और फुक़हा ने आम तौर पर इस तरह के तीन लफ्ज़ों पर तो इत्तिफ़ाक़ किया है।
تو عام طور پر اس نے فرق کیا ہے، تو 3 قسمیں اس میں بیان کر رہا تھا۔ تو ایک وہ کہ جس میں صرف یعنی کنائی ہونے کے باوجود فقہا کا اتفاق ہے کہ اس سے رجعی واقع ہوگی، وہ عام طور پر 3 لفظ آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو عدت گزار لے، ایک نمبر 2 تو ایک ہے، نمبر 3 اپنا رحم خالی کر لے، یعنی اپنی بچہ دانی جو ہے اس کو خالی کر لے۔ تو یہ 3 قسم کے لفظ اگرچہ کنائی ہے، لیکن اس سے فقہا کا اتفاق ہے کہ اس طرح کے لفظوں سے، یہ جو لفظ ہیں 3، ان سے رجعی واقع ہوگی طلاق۔ تو یہ وہ کنائی لفظ ہو گئے کہ جن سے رجعی واقع ہو رہی ہے۔ نمبر 2 کنائی کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں کچھ فقہا اس سے رجعی طلاق واقع کرتے ہیں اور کچھ اس سے بائن واقع کرتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہہ دے تو آزاد ہے، یا کوئی کہہ دے تو فارغ ہے، یا کوئی کہہ دے میں نے تجھے فارغ خطی لکھ دی، یا کوئی کہہ دے میں نے تجھے چھوڑ دیا، کوئی کہہ دے میں نے تجھے جدا کر دیا۔ تو اس قسم کے جو لفظ ہیں، بعض فقہاء علماء وہ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ اگرچہ یہ کنائی لفظ ہیں، کنائی، لیکن ان کنائی لفظوں میں وضاحت اتنی زیادہ آ چکی ہے، یعنی یہ لفظ ہو جب خاوند اپنی بیوی کے لیے بولے تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ نکاح کو ختم کرنا، آزاد کرنا، فارغ خطی کرنا، فارغ کرنا، جدا کرنا۔ تو مطلب وہی ہوتا ہے کہ بیوی کو جدا کر رہا ہے اپنی حق زوجیت سے۔ تو اس کا واضح مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو اگرچہ یہ کنائی ہے، لیکن چونکہ اس میں وضاحت زیادہ آ رہی ہے مفہوم کے لحاظ سے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے صریح طلاق واقع ہوگی۔ تو عام طور پر اس کے فتوے بھی بعض فقہاء علماء دے رہے ہیں، لیکن دوسرے بعض فقہاء علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کنائی ہیں اور ان سے اگر نیت ہوئی طلاق کی تو طلاق بائن واقع ہوگی۔ دونوں قسم کی رائے ہیں علماء کی، لہٰذا اس میں کسی ایک طرف شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہم تو عام طور پر یہی میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی بھولے سے ایسا کام کر گیا ہے تو اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، تو اس کے لیے رجعی کا فائدہ بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے، اور اگر وہ جو ہے عادی مجرم ہے تو اس کے لیے بائن کا لفظ، اس کو بائن کے طور پر بھی استعمال کر کے بیوی کا محتاج بنایا جا سکتا ہے دوبارہ نکاح کے حوالے سے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو بائن کہیں گے نا، تو کسی نے اگر یہ 3 مرتبہ کہ تو آزاد ہے، تو آزاد ہے، تو آزاد ہے، یا تو فارغ ہے، تو فارغ ہے، تو فارغ ہے، تو جو لوگ بائن کہتے ہیں تو ان کے ہاں ایک ہی طلاق واقع ہوگی، یعنی بائن ایک واقع ہوگی تو باقی 2 رد ہو گئی، کیونکہ بائن کے ساتھ نہیں لگتی، نہیں جڑتی، نہیں ملتی۔ اور جو اس کو رجعی کہتے ہیں، تو اگر کسی نے 3 مرتبہ کہا نا اس طرح فارغ ہے فارغ ہے، تو اس کے ہاں وہ 3 طلاقیں مغلظ ہو جائیں گی۔ یہ فرق بھی آئے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک ترتیب ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ پھر آگے بائن کی یہ 2 قسمیں کنائی کی یہ 2 قسمیں ہو گئی۔ ایک کنائی وہ جس سے رجعی واقع ہوتی ہے، دوسری کنائی وہ جس سے رجعی بھی واقع ہو سکتی ہے اور بائن بھی واقع ہو سکتی ہے۔ بائن کی تیسری قسم وہ ہے کہ جس کو میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ کنائی تو ہے، لیکن وہ عام طور پر جو ہے سخت طلاق کے لیے اور پکی طلاق کے لیے ہی وہ استعمال ہوتے ہیں، چنانچہ وہ کہتے ہیں اس میں نیت کا بھی لحاظ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ لفظ ہی اتنے خطرناک ہیں، بلکہ طلاق بائن واقع کر دی جائے گی باہر صورت۔ جیسے تو حرام ہے بیوی کو کہہ دیا، تو حرام کا لفظ عام طور پر عرف میں جو لیا جاتا ہے وہ اسی معنی میں لے لیا جائے گا، اس میں حرمت یا عزت یا ناموس کے معنی نہیں لیے جا سکتے۔ دوسرا کسی نے کہہ دیا تو بائن ہے، بائن بینونت سے یعنی پکی جدا ہونا، یا طلاق البتہ کہہ دیا، اس قسم کے لفظ کہہ دیے، تو اس سے بغیر نیت کے بھی وہ حرام ہو جائے گی، یعنی بائن ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے کنائی کے اعتبار سے ہم تیسری قسم بنا لیتے ہیں۔ اچھا، اب کنائی کے اعتبار سے چوتھی قسم جو میں آج کے موضوع میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی بہت سارے لفظ ایسے بولتا ہے کہ جو لفظ پکی یعنی بائن طلاق کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ لفظ عام طور پر ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر بولے گئے ہوں گے اور بولے جا رہے ہوں گے۔ جب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ غور سے سنیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور بہت سارے سننے والے شاید کہ سنتے ہوئے بڑے پریشان بھی ہو جائیں گے کہ یہ لفظ تو ہم نے بھی کئی مرتبہ کہے ہیں۔
اب ان لفظوں کو بیان کرنے سے پہلے ایک اصول سماعت فرما لیں. اصول یہ ہے کہ کنایہ کہتے کسے ہیں؟ کنایہ وہ لفظ ہوتا ہے جو اصلاً طلاق کے لیے تو واقع نہیں ہوتا، یعنی طلاق کے لیے وضع نہیں ہوتا. طلاق کے لیے وضع نہیں ہوتا یعنی کیا مطلب؟ اس میں طلاق بھی مراد ہو سکتی ہے اور طلاق نہیں بھی مراد ہو سکتی. تو اب اگر بولنے والے نے طلاق مراد لی ہے تو طلاق ہو جائے گی، نہیں مراد لی تو طلاق نہیں ہوگی. یہ تو کنایہ کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب میں اس کے حکم کو واضح کرنے کے لیے ایک اصول بتا رہا ہوں. اصول یہ ہے کہ کنایہ میں ایک اصول یہ ہے کہ اگر کنایہ کا لفظ کسی نے بولا ہے اور اس نے طلاق مراد لی ہے تو طلاق ہو جائے گی اور بائن یعنی پکی طلاق ہوگی. اب بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا جب تک کہ دوبارہ نئے سرے سے اس کی مرضی کے ساتھ نکاح جدید، مہر جدید وغیرہ سلسلے قائم نہ ہو. اچھا، کنایہ میں ایک اصول یہ ہو گیا کہ نیت کے اعتبار ہوگا. دوسرا اصول یہ ہے کہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کا مذاکرہ طلاق چل رہا ہوتا ہے، یعنی ٹاکرا چل رہا ہوتا ہے طلاق کا، اور بار بار مطالبہ لڑکی کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے طلاق کا آ رہا ہوتا ہے، ماحول اسی کی طلاق کا مذاکرے کا چل رہا ہوتا ہے. تو اس دوران اگر اس نے اس طرح کے لفظ بولے تو اگرچہ اس کی نیت نہ بھی ہو تو پھر بھی قاضی کے فیصلے میں، مفتی کے فتوے میں اس کی طلاق بائن جو ہے وہ تصور ہو جائے گی. کیونکہ یہ حالات ہی ایسے تھے کہ جس میں اس طرح کا لفظ بولنا جدائی پر ہی دلالت کرتا ہے، اگرچہ نیت اس کی نہیں تھی. ہاں چونکہ نیت نہیں تھی تو نیت نہ ہونے کی وجہ سے دیانتاً یعنی اللہ کے ہاں چلیں اس کی طلاق نہیں ہوگی، لیکن وہ معاملہ آخرت کا ہے. لیکن دنیا کے اعتبار سے ہم یہی کہہ دیں گے کہ دلالت حال پائی گئی ہے کہ ایسے موقع پر عام طور پر ایسے لفظ لوگ جدائی کے لیے اور طلاق کے لیے بولتے ہیں. لہٰذا اگرچہ یہ کہتے ہیں میری نیت نہیں ہے، لیکن دنیا کے نظام میں، فیصلے میں، فتوے میں اس کے پر طلاق کا فتویٰ یعنی طلاق بائن کا فتویٰ دے دیا جائے گا. ہاں ایک تیسری صورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے حالت غضب میں، غصے میں اس طرح کے لفظ بولے ہیں، جھگڑا ہو گیا اور جھگڑے میں اس طرح کے جو ہے وہ لفظ اگر اس نے بول دیے ہیں تو عرف اور قرائن اور غصہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگرچہ یہ کہے میری نیت نہیں تھی تو پھر بھی عام طور پر غصے میں آدمی جدائی کے لیے اور جو ہے اپنی جان چھڑائی کے لیے اس سے اور قطع تعلقی کے جذبہ اور سوچ کے ساتھ ایسے لفظ بول لیتے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں پر جو ہے اس کو طلاق بائن ہی متصور کیا جائے گا. ہاں فقہاء نے بعضوں نے لکھا ہے کہ اگر مقصد اس کی صرف اور صرف اس سے مراد گالی ہی تھی، گالی گلوچ یہ چیزیں تھی، برا بھلا کہنا، اپنے دل کی بڑاس نکالنا تھا، نہ کہ تعلقی کے سلسلے حق زوجیت کے حوالے سے، تو پھر ایسی صورت میں صرف ڈرانا اور دمکانا ہی تھا، تو پھر ایسی صورت میں ہم طلاق کے واقع نہ ہونے کا فتویٰ دیں گے. بہرحال خلاصہ اس پوری بات کا اصول کا یہ نکلا کہ اگر کسی نے یہ لفظ بولے ہیں سخت غصے میں یا مذاکرہ طلاق کے دوران بول لیے ہیں یا نیت کے ساتھ بول لیے ہیں تو پھر خیر منائے کہ اس کے یہ طلاق بائن واقع ہو چکی ہے ان لفظوں کے ساتھ. اب آئیے وہ لفظ کون سے ہیں جو خطرناک ہیں اور عام طور پر لوگ غصے میں ہی بولتے ہیں اور کبھی کبھی ٹاکرے طلاق میں ہی، مذاکرہ طلاق میں ہی بولتے ہیں، اور عام طور پر غصے میں ایسی حالت میں نیت طلاق کی ان کے ذہن میں یا جدائی کی ہوتی بھی ہے. تو پھر ایسے لفظوں سے یقیناً پھر کیا ہوگی؟ طلاق بائن واقع ہوگی اور وہ بیوی ان کی نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوبارہ نکاح وغیرہ کے سلسلے وہ قائم نہ ہو. اب آئیں وہ لفظ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، وہ لفظ کون سے ہیں؟ تو ان لفظوں میں پہلا لفظ ہے کہ میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، میں تمہیں نہیں رکھ سکتا. یہ لفظ اگر اس نے بول لیا بس، یعنی میرا تیرا معاملہ اب ایسا ہے کہ میں تمہیں نہیں رکھ سکتا. اب دیکھیں یہ لفظ عام طور پر جو ہے شور بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے. تو اس سے اگر نیت طلاق کی ہوئی یا مذاکرہ طلاق کا چل رہا تھا ٹاکرا، یا غصے میں انتہائی غصے میں جو ہے وہ اپنی جان چھڑائی اس سے کر رہا تھا تو اس نے یہ لفظ بول لیے، بس معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ سن اب میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، تو طلاق بائن واقع ہو سکتی ہے. نمبر 2، تو مجھ سے الگ ہے، یہ لفظ بھی خطرناک ہے. نمبر 3، تیری رسی تیری گردن پر، تیری رسی تیری گردن پر. نمبر 4، اپنے میکے سے جا مل، میکا ماں باپ،
اپنے میکے سے جا مل۔ نمبر 5، تو خالی ہے، تو خالی ہے، مطلب خالی کا مطلب وہ جدائی لے رہا ہے، بس تو خالی خود ہی خود ہے، بس خالی، تیرے ساتھ اور کوئی نہیں۔ تو اگر ایسی مراد لے رہا ہے تو طلاق ہو جائے گا۔ اگر واقعی اگر اس طرح طلاق مراد نہیں لے رہا اور انتہائی غصے میں بھی نہیں ہے اور مذاکرہ طلاق، ماحول طلاق کا نہیں چل رہا، بس صرف اپنا غصہ نکال رہا ہے، یعنی مطلب اندر کی وہ چیز نکال رہا ہے اور ڈرا دھمکا رہا ہے اس کو صرف، یا گالاں گلوچ کے درجے میں اس طرح کی بات کر رہا ہے، تو پھر طلاق تو نہیں ہوگی، لیکن یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے وقت میں۔ تو اس وجہ سے یہ تیسرا 5واں ہو گیا، تو خالی ہے۔ نمبر 6، تو الگ تھلگ ہے، الگ تھلگ ہے، یہ نمبر 6 ہو جائے گا، الگ تھلگ ہے۔ نمبر 7، میں نے تجھے تیرے میکے کو بخش دیا، میں نے تجھے تیرے میکے کو بخش دیا۔ نمبر 8، اپنے نفس یعنی اپنے آپ کو اختیار کر لے، اپنے نفس یعنی اپنے آپ کو اختیار کر لے۔ نمبر 9، دوپٹہ کر لے مجھ سے، دوپٹہ کر لے مجھ سے، یعنی خامن سے، محرم سے تو دوپٹہ نہیں ہوتا، تو وہ کیوں کہہ رہے دوپٹہ کر لے مجھ سے؟ مطلب یہ ہے کہ جا شادی کر لے، تو میرے لیے کیا ہو گئی؟ اجنبی۔ نمبر 10، چادر اوڑھ لے، یعنی مجھ سے بھی چادر اوڑھ لے، یہ بھی ایک لفظ ہے۔ نمبر 11، پردہ پوشی کر لے۔ نمبر 12، غریب الوطن ہو جا، یعنی اجنبی ہو جا، اوپری ہو جا، نہ کہ اوپری تو نہیں تھی خاوند کے لیے، اوپری ہو جا۔ نمبر 13، اور خاوند ڈھونڈ لے، اور شوہر ڈھونڈ لے۔ نمبر 14، میرا تیرا تعلق ختم۔ نمبر 15، تو میری بیوی نہیں۔ نمبر 16، میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں۔ نمبر 17، ہاں میاں بیوی والا تعلق ختم۔ نمبر 18، تو جانے تیرا کام جانے۔ نمبر 19، اسے لے جاؤ۔ نمبر 20، اپنے لیے کوئی اور ڈھونڈے۔ نمبر 21، دفع ہو جا۔ نمبر 22، جا نکل یہاں سے۔ نمبر 23، پردہ کر لے۔ اور یہ نمبر 23 میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، یہاں تک آپ سوچ لیں، دیکھ لیں۔ یہ لفظ عام طور پر گھروں میں غصے میں، مذاکرہ طلاق میں، غصے میں انتہائی، یا جدائی کی نیت سے، جدائی کے ارادے سے خاوند عام طور پر بولتا ہے یا نہیں بولتا، آپ اندازہ اس سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ 23 لفظ ابھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔